बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजा मोमिनीन कराम। आज आपके सामने तफसीर अल-कुम्मी जो मुअल्लिफ़ हैं अबुल हसन अली बिन इब्राहीम बिन हाशिम और तर्जुमा सैयद मुनीर हुसैन रिज़वी साहब ने किया। ये मिसबाहुल कुरान ट्रस्ट लाहौर वालों ने छापा है। ये इसकी जिल्द अव्वल है मेरे पास, आप देख सकते हैं तफसीर अल-कुम्मी। इसमें से एक सूरह बकरा की आयत है जो अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया, हज़रत आदम को सजदे का हुक्म दिया, तो उसके हवाले से कुछ तफसील है। और एक मौला ने एक वाक़या ऐसा बताया इस हवाले से जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और ये आप ज़रूर इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि इस रिज़्क़ मार्फत आपके पास पहुँचे और आप ये रिज़्क़ मार्फत लोगों तक भी पहुँचाएँ। ये तफसीर अल-कुम्मी। तो यहाँ पर सफ़ा नंबर 102 है मेरे सामने, सूरह बकरा तफसीर अल-कुम्मी जल्द अव्वल। यहाँ सर तफसीर है जो सूरह बकरा की आयत नंबर 34 की, कि अल्लाह फरमाता है कि और याद करो उस वक्त को जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि तुम सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो शैतान के अलावा सब ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया और उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। अली बिन इब्राहीम कुम्मी फरमाते हैं कि मुझे मेरे वालिद ने बयान किया और उन्होंने इब्ने अबी उमैर से नकल किया, उन्होंने जनाब जमील से नकल किया, उन्होंने हज़रत इमाम अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम से नकल किया। आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि जब अल्लाह मखलूक को हुक्म देता है, क्या वो हुक्म सिर्फ नेक बंदों के लिए होता है या गुमराह लोगों को भी शामिल होता है? यानी गुमराह लोग भी शामिल होते हैं या सिर्फ नेक बंदों के लिए होता है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, वो हुक्म में सब को शामिल है, यानी सब उस हुक्म वो जो हुक्म है अल्लाह की तरफ से वो सब के लिए है, हत्ता कि काफरों को भी उसमें शामिल होते हैं वो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के सजदे का हुक्म दिया था। बस ये हुक्म फ़रिश्ते और इब्लीस दोनों के लिए था, यानी जो नेक हैं या जो बद हैं उन दोनों के लिए था। ये हुक्म फ़रिश्ते और इब्लीस दोनों को के लिए था, क्योंकि इब्लीस आसमानों पर फ़रिश्तों के साथ अल्लाह की इबादत करता था और फ़रिश्तों को गुमान था कि ये भी उनमें से है, हालांकि वो उनमें से नहीं था। बस जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया, तो इस वक़्त इब्लीस ने अपने अंदर का हसद बाहर निकाल दिया और सजदे से इनकार किया। इस इनकार से फ़रिश्तों को मालूम हो गया कि तहकीक इब्लीस इनकी मिसल नहीं है। गोया सजदा आदम अलैहिस्सलाम जो है इब्लीस को फ़रिश्तों से अलग करने का सबब बना। फिर आपसे सवाल किया गया, क्या फ़र्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने आदम को सजदा करने का हुक्म सिर्फ मलाइका को दिया था, ये हुक्म इब्लीस को कैसे शामिल हो गया, हालांकि इब्लीस फ़रिश्तों में से नहीं था? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगरचा इब्लीस इनमें से नहीं था, लेकिन इब्लीस को भी शामिल किया था, क्योंकि इब्लीस मलाइका के साथ मोहब्बत रखता था, इनके दरमियान रहता था, और ये इस वजह से है अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से पहले एक मखलूक खल्क फरमाई थी और इब्लीस इनमें से था। यानी जो ये जो है ना आदम अलैहिस्सलाम से पहले जो मखलूक थी, ये उसके बारे में अब गुफ्तगू शुरू हो गई है, और इब्लीस इनमें से था। वो इस ज़मीन पर हाकिम थे, उन्होंने इस पर सरकशी की, इस ज़मीन पर सरकशी की और फसाद बर्पा किया और खून रेजी की, तो अल्लाह ने इनकी सरकोबी के लिए मलाइका को रवाना किया और मलाइका ने इन सब को कत्ल किया और इब्लीस को गिरफ्तार करके वो आसमानों पर ले गए। ये आसमानों पर मलाइका के साथ अल्लाह की इबादत करता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खल्क फरमाया। अब यहाँ से वो वाक़या मौला अली अलैहिस्सलाम जो तफसील बताई है, ये यहाँ से शुरू होती है। ये लाजमी आपने मुकम्मल सुननी है, बहुत ही ऐसी रिवायत है जो पहले आपने नहीं सुनी होगी। अली बिन इब्राहीम कुम्मी फरमाते हैं कि मुझे मेरे वालिद इब्राहीम बिन हाशिम कुम्मी ने नकल किया और उन्होंने जनाब अल हसन बिन महबूब से, उन्होंने उमर बिन मकदाम से, उन्होंने साबितुल खुदा से, उन्होंने जाबिर बिन यजीद अल जाफ़ी से, और उन्होंने मोहम्मद बिन अली से, और उन्होंने अली बिन हुसैन से, और उन्होंने अपने वालिद से, और उन्होंने अपने आबा व अजदाद अलैहिमुस्सलाम से, और उन्होंने हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम से नकल किया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तहकीक ज़मीन पर कौम
جن اور نسناس کی خلقت 7,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ زمین ہر ایک مخلوق خلق فرمائے، اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو خلق فرمائے۔ پس اس نے آسمان کے طبقات سے تمام حجاب پردے ہٹا دیے اور ملائکہ کو حکم دیا زمین پر میری دونوں مخلوقوں یعنی قوم جن اور قوم نسناس کی طرف دیکھو۔ یعنی کہ زمین پر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے یہ دو قومیں تھیں، جن اور نسناس کی طرف دیکھو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ملائکہ کو حکم دیا کہ زمین پر میری دونوں مخلوقوں یعنی قوم جن اور قوم نسناس کی طرف دیکھو۔ جب فرشتوں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کو اللہ کی نافرمانی اور خون ریزی اور ناحق زمین پر فساد کرتے ہوئے ان کو پایا۔ یہ جو تھا ان کا عمل جو ہے فرشتوں کو بہت برا لگا۔ آپ اندازہ لگائیں جو آج دنیا میں ہو رہا ہے نا، لوگوں پر لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، معصومین علیہ السلام کی نافرمانی کر رہے ہیں، خون ریزی کر رہے ہیں، ناحق زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ یہ جو ہے قوم جن اور قوم نسناس کرتی تھی، جو آج ہو رہا ہے۔ جب فرشتوں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کو اللہ کی نافرمانی اور خون ریزی اور ناحق زمین پر فساد کرتے ہوئے ان کو پایا۔ یہ ان کا عمل فرشتوں کو بہت برا لگا اور ملائکہ کو ان کے عمل کی وجہ سے ان پر بہت غصہ آیا اور وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکے، چنانچہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ یہ مولا علی علیہ السلام آپ کو تخلیق آدم سے پہلے جو قوم ہے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پھر کیا فرشتوں نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، اے ہمارے پروردگار، تو غالب، قہار، جبار، قادر اور عظیم الشان قدرت کا مالک ہے، اور یہ تیری کمزور و ذلیل مخلوق زمین پر رہ کر تیری اس قدر نافرمانی میں مصروف ہے، حالانکہ وہ تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، تیرا رزق کھاتے ہیں اور تیری دی ہوئی صحت و عافیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے باوجود تیری اس قدر نافرمانی اور اتنے بڑے بڑے گناہ انجام دے رہے ہیں، اور تو صاحب قوت اور قدرت ہونے کے باوجود ان پر خاموش ہے اور ان پر غضبناک نہیں ہوتا۔ کیا مختلف ہے آج کے انسان جو کچھ کر رہا ہے، یا جو آدم سے پہلے یہ جو قوم کر رہی تھی جن اور نسناس، یہ بھی یہی کر رہے ہیں نا جو وہ کرتے تھے۔ رزق اللہ کا کھاتے ہیں اور دی ہوئی صحت و عافیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے باوجود اس قدر نافرمان ہے اور بڑے بڑے گناہ انجام دے رہے ہیں، اور اللہ تو صاحب قدرت و قوت ہونے کے باوجود ان پر خاموش ہے اور ان پر غضبناک نہیں ہوتا، نہ ہی تو اس کا انتقام لیتا ہے جو تو ان سے سنتا ہے اور ان سے دیکھ رہا ہے، حالانکہ ہمارے لیے اس پر صبر کرنا بہت عظیم اور گراں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی گفتگو سنی، ارشاد فرمایا، تحقیق میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ و جانشین بنانا چاہتا ہوں جو زمین پر میری مخلوق پر میری طرف سے حجت ہوگا۔ پس اس وقت فرشتوں نے عرض کیا، پاک و منزہ ہے تیری ذات، کیا تو اس زمین پر اس کو بنائے گا جو اس پر فساد کرے گا، جیسا کہ اس قوم جن اور قوم نسناس نے کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے پر حسد کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر غضبناک ہو رہے ہیں اور فساد کرتے ہیں۔ پس اگر تو زمین پر خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ خلیفہ ہم میں سے قرار دے، کیونکہ ہم حسد بھی نہیں کرتے اور ایک دوسرے پر ظلم بھی غضبناک بھی نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہم خون ریزی کرتے ہیں، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری حمد بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں، یعنی تجھ کو عیب سے پاک و منزہ جانتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی میں جانتا ہوں کہ نسل آدم کے تمام افراد فسادی اور خون ریزی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ یعنی تمام افراد جو ہیں آدم علیہ السلام کی نسل میں وہ فسادی اور خون ریزی نہیں ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مخلوق اپنے ہاتھوں سے خلق کروں اور اس کی نسل میں انبیاء و مرسلین اور اپنے نیک اور صالح بندے اور ہدایت یافتہ ائمہ کو قرار دوں، یعنی بشری پیکروں میں، اور ان کو اپنی زمین پر اپنا خلیفہ و جانشین قرار دوں، جو لوگ میری نافرمانی سے روکیں اور میرے عذاب سے ان کو ڈرائیں اور میری اطاعت کی طرف ان کی رہنمائی کریں، اور وہ لوگوں کو
میرے راستے پر چلائیں اور میں ان کو اپنی مخلوق پر اپنی حجت قرار دوں، اور میں اس قوم نسناس کو اپنی زمین سے ہٹا دوں گا اور اپنی زمین سے ان کا نام و نشان ختم کر دوں گا۔ یعنی جو قوم نسناس تھی اس کا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نام و نشان ختم کر دوں گا۔ ظاہر ہے اس وقت وہ قوم نہیں ہے، اور زمین کو ان سے پاک کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ قوم اللہ نے تباہ و برباد کر دی، نسناس جو قوم تھی۔ اور اس قوم جن کہ جو نافرمان و سرکش ہے، ان کو بھی اپنی مخلوق سے دور کر دوں گا جو میری اچھی مخلوق ہے۔ اور اس قوم جن کو میں ہواؤں اور زمین میں دور اطراف اکناف میں سکونت دوں گا، یہ میری مخلوق کے ساتھ رہائش پذیر نہیں ہوں گے، اور میں اس قوم جن اور اپنی مخلوق کے درمیان پردے حائل کر دوں گا تاکہ میری اس مخلوق کی نسل جنوں کو نہ دیکھ سکے اور نہ ہی ان کے ساتھ تعلقات رکھ سکے اور نہ ہی ان کے ساتھ اپنی نشست رکھ سکے۔ پس میری اس مخلوق کی نسل میں سے جو بھی میری نافرمانی کرے گا، پس ان کو بھی اسی جگہ رہائش دوں گا جہاں میں نے دوسرے نافرمانوں کو جگہ دی ہے، اور میں ان کو اپنے نافرمان بندوں کے گھاٹ پر اتار دوں گا اور مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ مولا فرماتے ہیں اس وقت فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، جو تو چاہتا ہے وہ انجام دے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں نا۔ پھر تحقیق تو صاحب علم اور صاحب حکمت و دانا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، پس ان کی اتنی جرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عرش سے 500 سال کے فاصلے کے برابر دور کر دیا۔ یعنی جو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ بھئی جو فساد پیدا کرے گا زمین میں، اور اس طرح کے جو سوال و جوابات ہوئے ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اللہ نے اس کی وجہ سے نا فرشتوں کو اپنے عرش سے 500 سال کے فاصلے کے برابر دور کر دیا۔ پہلے وہ عرش سے دور نہیں تھے، پس وہ دور سے اپنی انگلیوں سے عرش کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور ان پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہوئے ان کی طرف اپنی رحمت کی نظر سے دیکھا، پس ان کے لیے بیت المعمور کو قرار دیا، اور ان سے فرمایا کہ اپنے اس گناہ یعنی آدم کی خلقت پر اعتراض کرنے والے گناہ کی بخشش کے لیے اس گھر کا طواف کرو، بیت المعمور کا، اور اس میں عرش کی طرف دعا کرو، یعنی عرش کی جو فاصلہ ہے وہ ختم کرنے کی دعا کرو تاکہ میں تمہارے لیے راضی ہو جاؤں۔ پس انہوں نے اس گھر کا طواف کیا۔ وہ گھر ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہ دوبارہ اس میں داخل نہیں ہوتے۔ اتنا وسیع گھر اور اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو اہل آسمان کے لیے توبہ کا گھر قرار دیا، ایسے ہی اہل زمین کے لیے بیت اللہ کعبہ کو توبہ کا گھر قرار دیا۔ پس جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحجر میں آیت نمبر 28 اور 29 میں کہ میں سیاہی مائل نرم کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر جب میں اس کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح حیات پھونک دوں تو سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اور اللہ تعالیٰ کا ان پر احتجاج کرنا خلقت آدم سے پہلے تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، پس اللہ تعالیٰ نے فرات کے میٹھے پانی سے ایک چلو بھرا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرات کے میٹھے پانی سے ایک چلو بھرا اور اس کو اپنے ہاتھوں پر خشک کیا اور وہ جم گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرات کے میٹھے پانی سے ایک چلو بھرا اور اس کو اپنے ہاتھوں ید اللہ اپنے ہاتھوں پر خشک کیا اور وہ جم گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، میں اپنے انبیاء اور مرسلین اور نیک بندوں اور ہدایت یافتہ ائمہ علیہ السلام اور لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دینے والوں کو اور ان کی اتباع کرنے والوں کو قیامت تک بندوں کو تجھ سے ہی خلق کروں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنے افعال کے بارے میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، لیکن ساری مخلوق میرے سامنے جواب دہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کڑوے پانی کا ایک چلو بھرا اور اسے جمایا تو وہ کھن کھن بولنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں تجھ سے اپنے جبار و سرکش اور فرعون نما اور شیطان کے بھائی بندوں کو خلق کروں گا جو لوگوں کو جہنم کی دعوت دینے والے اور ان کے پیروکاروں کو تجھ سے خلق کروں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں جو کچھ کرتا ہوں اس کے بارے میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔
جبکہ ساری مخلوق میرے سامنے جواب دہ ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں بدا کی شرط لگائی تھی جبکہ اہل جنت کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے پانیوں کو اپنے ہاتھ میں ملا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طرح کے پانیوں کو اپنے ہاتھ میں ملا دیا۔ جب وہ کھن کھن کر بولنے لگے تو اپنے عرش کے سامنے رکھ دیا اور وہ دونوں مٹی کا نچوڑ بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ چاروں طرف سے، شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف سے اس پر ہوا چلائیں تاکہ اس سلالہ کو چکرائیں اور اس کو پاک کریں اور اس کو سخت کر دیں، یعنی جو مٹی وہ ہے وہ اس کو سخت کر دیں۔ پھر ان کو جدا جدا کریں، پھر اس میں چاروں جو تباہ جاری کریں جو کہ ہوا و خون، بلغم اور سواد۔ پس وہ چاروں فرشتے آئے اور انہوں نے چاروں طرف سے ہوائیں چلائیں اور اس سے 4 طبیعتیں پیدا ہوئیں۔ پر انسانی جسم میں جو ریح ہے وہ شمال کی طرف سے چلنے والی ہوا کا اثر ہے، اور بدن انسانی میں بلغم ہے، اس کا تعلق باد صبا کے ساتھ ہے۔ بدن میں جو سواد پایا جاتا ہے اس کا تعلق مغربی ہوا سے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جسم میں خلات کیا آ گیا تو پھر جسم انسانی مکمل ہو گیا۔ پس جسم میں جو ریح ہے اس کی وجہ سے انسان میں عورتوں سے محبت اور حرص اور لمبی لمبی امیدیں پائی جاتی ہیں، اور جسم میں جو بلغم پائی جاتی ہے کھانے پینے کی خواہش اور نرمی اور حلم پایا جاتا ہے، اور جسم میں جو سواد یعنی کڑواہٹ ہے اس کی وجہ سے انسان میں غصہ، پاگل پن، شیطانیت، جبر و سرکشی اور جلد بازی نے جنم لیا ہے، اور خون کی وجہ سے انسان میں عورتوں سے محبت، لذت کی خواہش اور جسارت نے جنم لیا ہے۔ یہ مومنین کرام آپ کے سامنے میں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے، تخلیق آدم سے پہلے جو 2 مخلوق تھیں آباد زمین پر، نسناس اور جن، ان کے حوالے سے کہ اللہ نے نسناس کو برباد کر دیا، ختم کر دیا، اور جن کو انہوں نے جو تفصیل بتائی ہے تمام آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے، اور اس کی آیت میں اور بھی تفاسیر میں موجود ہے کہ آدم کو جو سجدے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں معصومین علیہ السلام کا نور تھا، جس کی وجہ سے یہ تفسیر البرہان میں یہ موجود ہے۔ اس ویڈیو کو اور اس کے معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں مومنین کرام، اور یہ صرف اسی مقصد کے لیے تاکہ لوگوں تک وہ چیزیں پہنچائیں جائیں مولا کے حوالے سے جو شاید لوگوں نے نہیں سنی ابھی تک۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ اس ویڈیو کو اور اس کے معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یا علی مدد مومنین کرام۔